नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन गिरामी, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हसूल तालीम के हवाले से, या इस तरह से बात कर लें कि इस्लाम ने तालीम हासिल करने के लिए क्या अहकामात हमें पहुँचाए हैं और इस्लाम तालीम के मुतालिक हमें क्या बताता है। सिर्फ दुनियावी तालीम के मुतालिक ही हमें बताता है या दीनी तालीम के ऊपर बात करेंगे कि दीनी तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। हिफ्ज़ कुरान के ऊपर बात करेंगे आज के इस मौज़ू के अंदर। नाज़रीन, दीन के इल्म को हासिल करने की कुछ फ़जीलत भी है, उसके मुतालिक कुछ अहादीस भी आपके सामने मैं रखूँगा। आगाज़ में सबसे पहले सही मुस्लिम की एक हदीस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स इल्म की जुस्तजू में किसी राह का मुसाफिर हुआ, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह को आसान कर देते हैं। इसी तरह एक और जगह पर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा इल्म है। सिर्फ दीनी तालीम ही है कि जिसके ऊपर हमें दीनी तालीम को ही हासिल करना होगा, या कुरान मजीद की तालीम को ही हासिल करना होगा, तफसीर और हदीस की तालीम को ही हासिल करना होगा, या कहीं किसी मकाम पर यह गुंजाइश मौजूद है कि इसके अंदर हम दुनियावी तालीम को भी ऐड कर सकते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ आपके साथ। मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं। हसन महमूद जमाती साहब, बड़े अच्छे इनके तमाम इस्लामी टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च हैं, इनके साथ हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक के हवाले से। इसके साथ साथ न्यूज़ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नात ख़्वां मोहम्मद यासिन नक्शबंदी साहब। बहुत बेहतरीन आवाज़ है और जो कलाम ये पेश करते हैं और जो इनके कलाम का एक मजमुआ है, बहुत बेहतरीन इनकी उसके ऊपर रिसर्च है। इनकी नात भी आज सुनेंगे, लेकिन आगाज़ करूँगा मैं हसन महमूद जमाती साहब से। हसन साहब, हसूल तालीम के मुतालिक सबसे पहले कह दीजिए कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं। तालीम के हुसूल में दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, दो कॉन्सेप्ट हमारे मुआशरे में अलग-अलग हैं, लेकिन इस्लाम इस मुतालिक क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। ज़ैन भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, और आपकी वसातत से कैपिटल टीवी के ज़रिए दुनिया भर में देखने वाले नाजरीन, उन सबको रमज़ान मुबारक की ये बरकतों और सादतों की घड़ियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और आपको भी मुबारकबाद है कि बहुत खूबसूरत उन्वान रखा है आपने, और इसकी बड़ी ज़रूरत है, बड़ी अहमियत है हुसूल तालीम के हवाले से जो आपने बात कही है। आपने खुद इरशाद फरमाया आगाज़ के अंदर, इंट्रो के अंदर, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हदीस मुबारक आपने खुद पढ़ी है, तिलावत की है, मैं उसी की तरफ जाना चाहूँगा कि आका अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, वो इल्म की अहमियत हम यहाँ से देख लें कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म हासिल करना वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर बुनियादी चीज़ ये है कि इल्म का हासिल करना ये फ़र्ज़ है, यानी ये ओब्लिगेटरी है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है और ज़कात फ़र्ज़ है, जिस तरह हम इन उमूर और इन इबादात को फ़र्ज़ समझते हैं, इसी तरह इल्म हासिल करना भी वो फ़र्ज़ है। तो एक मुसलमान मोमिन जो कलमा गो है, जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, उसके लिए कहीं ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि वो बग़ैर इल्म के रह जाए। उसने हर तरह का इल्म ज़रूर हासिल करना है। अब इसकी फिर कैटेगरीज़ हैं जो आगे तकसीम हमारी सोचों के अंदर दर आई है और हमारे मुआशरे का वो हिस्सा बन चुकी है। मैं आज आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़ा खूबसूरत उन्वान ये रखा और ये खूबसूरत सवाल किया है, और आपकी वसातत से लोग आज ये जान पाएंगे कि इस्लाम के अंदर इस तरह की कोई तकसीम नहीं है। आप देखें कि जहाँ पर भी कुरान मजीद के अंदर भी इल्म का ज़िक्र आया है और अहादीस के अंदर भी इल्म का ज़िक्र आया है, तो वहाँ पर फ़कत लफ्ज़ इल्म आया है, यानी हर तरह का इल्म हासिल करना। मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि पहली मरतबा अगर हम कुरान मजीद का मुताला शुरू करें, तिलावत करें, तो जहाँ पर इल्म का तज़किरा हमें मिलता है वो कहाँ पर है? वो आप देखिए कि बड़ी ख़ास बात है कि अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के अंदर इन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र फरमाया। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि अभी इंसान
کے بننا شروع ہوا ہے، انسان کی تخلیق اپنے مراحل کے اندر ہے، اور پہلا انسان آدم علیہ السلام ابھی وہ تخلیق پا رہے ہیں، اور ان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت جو فرشتوں سے مکالمہ فرما رہا ہے کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اس پر فرشتوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور فرشتوں نے کہا، عرض کی باری تعالیٰ کہ کیا تو ایسی ایک مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے کہ وہ زمین میں فساد کرے اور خون ریزی کرے؟ اب آگے بڑی خاص بات ہے، جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا گیا تو وہاں پر جو بات آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ بنی، جس وجہ سے ان کو برتری دی گئی، وہ علم ہے، اور وہاں پر بڑی خاص بات ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ہم یہ آیت مبارکہ پڑھ لیتے ہیں اور یہاں سے گزر جاتے ہیں، جو بات یہاں پر فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ ہر چیز کا علم آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا۔ یعنی آپ تصور کیجئے نا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، اور وہاں پر جب وہ تخلیق پا چکے ہیں تو ان کو جب علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تو اللہ ان کو سکھا رہا ہے، تو کیا اللہ انہیں فقط نماز روزے کا علم سکھائے گا؟ کیا اللہ پاک انہیں فقط زکوٰۃ کا علم دے گا، صدقات کا علم دے گا، حج کا علم دے گا؟ نہیں، فرمایا کلھا، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت نے انہیں سکھایا۔ اور یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر تخلیق فرمائیں، ان میں سے ہر شے کا علم وہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھا دیا۔ اس وقت جو چیز مظاہر قدرت میں موجود تھی، کائنات کے اندر موجود تھی، وہ چاند ہو، وہ سورج ہو، وہ ستارے ہو، اب جب اشیاء کا علم کہا گیا ہے تو ان چیزوں کے نام کہے گئے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا علم اور ان کے نام اور اسماء سکھا دیے، تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ کیا فقط یہ 5 لفظ سکھائے گئے تھے کہ توحید ہے، رسالت ہے، روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے؟ یہی چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا۔ اس وقت دیکھیں، تصور کریں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے، اس سے پہلے کیا کچھ تخلیق ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہی رب ہے، اور اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف یہی کروایا کہ اللہ رب العزت نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ نے وہ تخلیق فرمایا ہے۔ تو اس وقت پتہ چلتا ہے تسخیر انسان کرے، تخلیق خدا تعالیٰ نے کر دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے گویا اس وقت دیکھیں کہ میں تو کہوں گا کہ انہیں آسٹرونومی کا بھی علم تھا، کیونکہ اس وقت تو فقط چاند تھا، ستارے تھے، سیارے تھے، زمین تھی، مخلوق اور دیگر گلیکسیز کے اندر جتنے بھی گلیکسیز موجود تھیں اور ان کے اندر جتنے بھی ستارے ہیں وہ تھے، اور وہاں پر جتنے سیارے ہیں وہ موجود تھے، ان چیزوں کا علم تھا۔ پھر زمین پر کیا تھا؟ زمین پر نباتات تھے، پانی تھا، خشکی تھی، تو ان چیزوں کا علم سکھایا گیا، پھر ان سے متعلقہ چیزوں کا علم سکھایا گیا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علم کا جب بھی ہم تذکرہ کریں گے تو علم سے مراد، یا میں ایک تصحیح کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ علم کا لفظ اس کے لیے کہنا کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، نہیں، علم وہ اسلام کے اندر فرض ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین ہے تو اسلام مذہب نہیں ہے، یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ مذہب کی تفریق ہے کہ مذہب وہ فقط عبادات سے کو ڈسکس کرتا ہے، اس کا موضوع فقط عبادات ہیں، وہ چیزیں جو انسان کی ذات اور اللہ رب العزت کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں وہ عبادات ہیں اس کی، ان کے اندر جو عبادات میں نے گن دی آپ کے سامنے، وہ چیزیں، وہ اس کے فرائض جن کو ہم کہتے ہیں وہ مذہب کے اندر آتے ہیں۔ لیکن اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ دین فقط اسلام ہے۔ تو دین کا دائرہ کار وہ وسیع ہے، اس کے اندر فقط یہ چند عبادات نہیں ہیں، یہ چند عبادات دین کا فقط 10% ہیں، تو 90% دیگر چیزیں ہیں۔ تو اس لیے دین کے اندر یہ کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہے اس طرح کی کہ آپ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ دینی مذہبی علم ہے، یہ غیر مذہبی علم ہے۔ بہت زبردست طریقے سے حسن محمود صاحب آپ نے ہمیں یہ تو سمجھا دیا، یہ تو تعلیم فرما دیا کہ دین اسلام میں کوئی ایسے ڈفرینسز نہیں ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے، لیکن یہ ڈفرینسز پیدا کیسے ہوئے، ان کے اوپر قابو کیسے پایا جائے، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن ابھی میں جانا چاہوں گا یاسین نقشبندی صاحب کی جانب کہ وہ ہمیں کچھ اشعار کی، کچھ نعت رسول مقبول کے اشعار سنائیں۔ کاش نے دو پیمبر
लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह के लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह हुक्म पर के मैं आजाद कराया जाता हुक्म पर उन्हें के मैं आजाद कराया जाता बाबा कदमों में सरकार के पाया जाता और उनके दरबार के टुकड़ों का क्या ही कहना कि उनके दरबार के टुकड़ों का क्या ही कहना जाए एक बार वो फिर खाली नहीं फिर जाता काश में दोरे पैगंबर में उठाया जाता बाबा कदमों में सरकार के पाया जाता अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। और जो आपकी आज के कलाम के हवाले से जो आपने कलाम चूज़ किया, जितनी भी इसके ऊपर दाद दी जाए, जिस तरह से निभाया, बहुत बेहतरीन, खूबसूरत। हसन महमूद जमाती साहब, आपकी जाने वापस आना चाहूँगा। सवाल ये है कि डिफरेंसेस जब अगर दीन इस्लाम ने पैदा नहीं किए हैं और डिफरेंसेस की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर डिफरेंसेस आए कहाँ से और इन डिफरेंसेस को ख़त्म अब कैसे किया जाए? जी ज़ैन, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, और इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, तारीख़ को हमें देखने की ज़रूरत है। कि बेसिकली मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा और जहाँ पर हमने बात को ख़त्म किया उसी को फिर इसके साथ जोड़ते हुए हम आगे चलेंगे। कि देखिए, कुरान मजीद के अंदर अगर हम कुरान मजीद की तिलावत करें, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं पर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इन चीज़ों का ज़िक्र करता है कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन और रात को पैदा फरमाया और इनके तब्दील होने में लआयातिल लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। फिर इसी तरह कहीं पर तफक्कुर का ज़िक्र है, कहीं पर तदब्बुर का ज़िक्र है, और फिर सीरू फिल अर्द का भी हुक्म इरशाद फरमाया। तो कुरान मजीद के अंदर कमोबेश 778 मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म का मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ तज़किरा किया है। फिर आगे इसको देखते चले जाएँ तो मैंने अर्ज़ किया कि आका अलैहिस्सलाम की एक बड़ी हदीस है, बारका है, ख़ास हदीस है। मैं उससे एक चीज़ ड्राइव करके आपके सामने पेश करना चाहूँगा, और वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मीरास का इल्म है, इसको हुजूर ने आधा दीन इरशाद फरमाया है, विरासत का जो इल्म है। अब देखिए, विरासत के इल्म के अंदर आपने फ़कत हलाल व हराम नहीं बता देना, आपने फ़कत चंद चीज़ों के फ़राइज़, वाजिबात और सुनन का तज़किरा नहीं कर देना। विरासत के इल्म के अंदर सारी की सारी रियाजी कार फरमा है, मैथ कार फरमा है, वहाँ पर आपको फिर अलजबरा की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसी तरह जब किबला का हम तज़किरा करते हैं कि नमाज जो है वो किबला रुख होकर हम पढ़ते हैं, उसके लिए हमें जुग्राफिया के इल्म की ज़रूरत है। और पुराने फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन कहते हैं कि वो शख्स जाहिल है जो जुग्राफिया के इल्म से नाबल्द है, वो उससे फतवा नहीं लेते जिसको जुग्राफिया के इल्म, जुग्राफिया का पता ना हो, वो इस इल्म से नाबल्द हो, वो उससे फतवा नहीं लेते। वो कहते हैं इसको ज़मीनी हक़ाइक़ का, ज़मीन के तरफ़ैन का, ज़मीन की सिमतों का इल्म नहीं है, ये शख्स इस अहल नहीं है कि ये दीन के हवाले से बात कर सके।
اسی طرح غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جب آقا علیہ السلام نے ان کے قیدیوں کا یہ فدیہ رکھا جو مشرکین تھے، اب تصور کیجئے زین بھائی یہاں پر دیکھیں ہمارے لیے چیزیں کتنی آسان ہو جاتی ہیں. اب وہ تو مشرک تھے، تو جب حضور نے فرمایا کہ تم 10 مسلمان بچوں کو پڑھا دو تو وہ کون سا علم پڑھائیں گے؟ سوال ہے نا کہ وہ کون سا، وہ تو مسلمان تو نہیں ہے، نہ وہ مسلمان عالم ہے کہ ہم کہیں کہ وہ نماز روزہ اور واجبات کا اور سنن کا اور فرائض کا علم سکھائیں گے. یقینی طور پر وہ دوسرا علم ہے جس کو ہم آج کے اس دور کے اندر دنیاوی علم کہتے ہیں. تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیسیکلی سیکولر تعلیم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی سے ریلیونٹ ہے، جو میتھ ہو سکتی ہے، الجبرا ہو سکتا ہے، لکھنے کا فن ہو سکتا ہے، پڑھنے کا فن ہو سکتا ہے، لینگویج ہے، لٹریچر ہے، لغت ہے، ادب ہے. یہ ساری چیزیں یہ دین کے علم کے اندر شامل ہیں. اگر یہ نہیں سیکھیں گے تو دین کا حقیقی علم اور تصور وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ آپ پھر اگر اسلام کی تاریخ دیکھیں تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر پھر آگے بڑھنا چاہوں گا. ہماری تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا. آپ تصور کیجئے کہ وہ ایک ہستی ہیں، ان سے پڑھنے والے میں ان کے چند طلباء کا نام لیتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر کس طرح وسعت ہے اور اسلام کے اندر دین اور علم کا تصور کیا ہے. انہی کے شاگرد، ان کا نام نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی انہی کے شاگرد ہیں. پھر اسی طرح حضرت سفیان ثوری یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن مبارک یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں، بایزید بستامی یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں، اور جابر بن حیان یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں. لیکن زین بھائی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ہستی جو ہے وہ الگ الگ موضوعات، الگ الگ سبجیکٹ کے اوپر اسپیشلائز تھے. خاص طور پر جابر بن حیان کے متعلق جو آپ نے بات کی، یہ تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس بڑی ہستی کے شاگرد ہیں. یہ دیکھیے آپ کہ اب میں عرض کرتا چلوں کہ ان لوگوں کے سبجیکٹ آف اسپیشلائزیشن کیا تھے. مثلا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت وہ ان کی اسپیشلائزیشن فقہ تھی، جس کو ہم فقہ بھی کہتے ہیں، جورسپروڈنس بھی کہتے ہیں، اسلامک جورسپروڈنس، لا بھی کہتے ہیں اس کو ہم آج کے دور کے اندر. تو انہوں نے یہ ان سے سیکھا، وہ اس میں اسپیشلائزیشن انہوں نے حاصل کی. عبداللہ بن مبارک اور سفیان ثوری نے ان سے حدیث کا علم سیکھا اور اس میں اسپیشلائزیشن کی، وہ محدث بنتے چلے گئے. بایزید بستامی نے ان سے تصوف کا علم حاصل کیا اور سیکھا تو وہ اس کے اندر اسپیشلائزیشن انہوں نے کی اور وہ صوفی کہلائے. اور جابر بن حیان ماڈرن کیمسٹری کے بانی کہلائے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے ایک ہی ہستی ہے، 4 مختلف شاگرد ہیں اور ہر ایک کی سبجیکٹ اسپیشلائزیشن ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ان کی فیلڈ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی چلی گئیں. تو پتہ یہ چلتا ہے پھر اس کو یہی سلسلہ آگے چلتا رہا عباسی دور کے اندر، عثمانی دور کے اندر بھی. تو لوگ اسی طرح وہاں پر سرائے بنائے جاتے، مختلف علوم کی درسگاہیں بنائی گئیں. تو وہاں پہ یہ تصور نہیں ہوتا تھا، طالب علم ایک ہی ادارہ ایک ہی مدرسہ کے اندر جاتا تھا. مدرسہ بیسیکلی عربی کا لفظ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لفظہ مدرسہ بولنے سے شاید اس سے مراد فقط کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر کوئی قاری صاحب بیٹھے ہوں گے، عالم دین ہوں گے، مفتی ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے اور وہ فقط فقہ کا، حدیث کا، قرآن مجید کی تجوید اور قرات کا ہی علم سکھا رہے ہوں گے. نہیں، مدرسہ بیسیکلی ٹرانسلیشن جس کی ہم انگلش کے اندر جب کرتے ہیں ہم اس کو اسکول کہتے ہیں. کلیہ عربی کے اندر کالج کو کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ ہماری سوچوں نے یہ فرق پیدا کیے ہیں. اسلام اور دین کے اندر ایسا کوئی فرق نہیں تھا. یہ جب سے ہم نے ماڈرن ایجوکیشن کی طرف توجہ دی اور اڈاپٹ کرنا شروع کیا ہم نے ویسٹرن کلچر کو اور لٹریچر کو، تو وہاں سے ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے اور ان کی لینگویج اور لٹریچر کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ دینی علم کوئی اور چیز ہے، دنیاوی علم کوئی اور چیز ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ مدرسہ کے اندر جائیں تو وہاں پہ آپ کو اب اس کو وہ کہتے ہیں کلیت الشریعہ، یعنی جس کو ہم ماڈرن لینگویج کے اندر یونیورسٹی میں کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈی ہے، کلیت الشریعہ، یہ جورسپروڈنس ہے، یہ لا کا ڈپارٹمنٹ ہے. پھر اسی طرح اگر اس کو وہ کہتے ہیں کلیہ اور اس کو سائنس کا علم کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ یہی لفظ یوز کرتے ہیں کلیہ کا، یعنی ڈپارٹمنٹ آف سائنس اس کو وہ کہتے ہیں. تو فقط
آپ ادارہ کے اندر یونیورسٹی کے اندر الادر یونیورسٹی بہت پرانی ہے، اس طرح بغداد کے اندر بڑی پرانی 1000 سال پرانی یونیورسٹی ہے، اور اسی طرح اگر ہندوستان کے بھی پرانے ادارے اگر آپ کھنگالیں. علامہ صاحب آپ نے تمام باتیں جتنی بھی باتیں کی بالکل درست بولی، لیکن ہمارا ایک مکتبہ فکر ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جو یونیورسٹیز میں تعلیم دی جاتی ہے، او لیولز اے لیولز کی اگر بات کریں تو ہمارا نظام تعلیم ہی درست نہیں ہے. جو اسلامک تعلیم دی جانی تھی اس کی جگہ پر ہم نے اسلامک تعلیم کو بالکل اگنور کر دیا. میرے خیال میں یہ ایک اعتراض درست ہے کہ صرف یونیورسٹی کے اندر اسلامک تعلیم کو نہ صرف اگنور کیا جاتا ہے بلکہ اس کو بالکل ہی پڑھایا نہیں جاتا ہے. جی زین، یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور توجہ دلائی. یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جب اپنے جب سلیبس ڈیزائن کیے ہیں بیسیکلی اپنے اداروں کے لیے، تو اب یہ ہمارے اوپر ہے. دیکھیں پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہمارے پاس بن چکا ہے، اب ادارے ہمارے ہیں، یونیورسٹیز ہماری ہیں، سکولز ہمارے ہیں. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بچوں کو کیا تعلیم دینی ہے اور کس انداز میں دینی ہے. اگر یہ اعتراض ہے کہ او لیول یا اے لیول کے اندر وہاں پر دینی اور اسلامی تعلیم نہیں دی جاتی، بیسیکلی دیکھیں میں ایک وہ اسی حدیث پاک سے اس کی طرف لے کر آتا ہوں تو یہ بات واضح ہو جائے گی اور کلیئر ہو جائے گی، جہاں پہ حضور نے فرمایا نا کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کون سا علم فرض ہے. اگر یہ سوال کیا جائے تو ہم اس کو یوں کیٹیگرائز کریں گے کہ جو چیز پہلے فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا پہلے فرض ہے. یہ اس کی کیٹیگرائزیشن ہو جائے گی. اس کی یوں ہم اس کو سٹیپ وائز سمجھ لیں گے. مثلا کہ دیکھیں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز وہ پہلا فرض ہے، تو نماز کے بنیادی چیزیں ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کا طریقہ کار کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں. ایٹ لیسٹ ایک مسلمان بچے کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں. اگر وہ انہی سے واقف نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان کیسا ہے کہ اس کو اپنے دین کے بارے میں اتنی بیسک اور بنیادی چیز بھی اگر نہیں پتہ. پھر اسی طرح روزہ اگر فرض ہے تو اس کو روزے کے سنن اور واجبات کا پتہ ہونا چاہیے، فرائض کا پتہ ہونا چاہیے. زکوٰۃ کے بارے میں اس کو پتہ ہو، اس کی کیلکولیشن کے بارے میں پتہ ہو. پھر اسی طرح حج ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ ہو. اب یہ اگر اس نے بنیادی چیزیں سیکھ لی ہیں، اب اس کے بعد اس کے پاس ہی از اوپن ٹو ڈو اینی تھنگ. وہ اپنا سبجیکٹ سلیکٹ کرے اور اپنی اسپیشلائزیشن کرے جس کو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے. آج کے اس دور کے اندر فقط یہ قدغن لگا دینا یہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم بیسیکلی کسب کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا مطمع نظر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تعلیم ہم نے حاصل کرنی ہے وہ ڈگری ملے اور اس ڈگری کی بیس کے اوپر ہم جاب کریں. تو بیسیکلی علم تو ہم حاصل نہیں کر رہے، ہم تو کسب کمائی کی طرف جا رہے ہیں، ارننگ کی طرف جا رہے ہیں. علم یہ کہتا ہے کہ آپ ان بنیادی دین اسلام یہ کہتا ہے کہ بنیادی اپنے فرائض واجبات کو، اپنے والدین کے حوالے سے اپنے فرائض واجبات کو، آپ کے جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، آپ کی ورکنگ پلیس ہے، وہاں پہ اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے پیئرز کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا ہے، ان چیزوں کو ہر چیز کے اوپر اسلام نے گائیڈ لائن دی ہوئی ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ کے مثلا پیئرز ہیں، آج کے دور کے اندر وہ غلام نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے امپلائی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ جو غلام ہے اس کو آپ امپلائی کے ورڈ کے ساتھ سمجھ لیں. جو آپ کا امپلائی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے اتنا کام لو جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور اس کے حقوق کا بھی خیال کرو. اور خود پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو خود کھاتے ہو وہی اس کو بھی کھلاؤ اور اس کو بھی دو، یعنی اس کو اپنے ساتھ شریک کرو. اس طرح مختلف چیزیں ہیں، گائیڈ لائن ہے. مزدور کے حوالے سے کہا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دو، تو یہ بھی امپلائی کے حوالے سے. علامہ صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، اور اسی کے اوپر میں اب آنا چاہ رہا تھا. آپ نے تذکرہ کیا تربیت کا. تربیت علامہ صاحب شروع ہوتی ہے والدین سے. بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا، سب سے پہلی بچے کی ایک درسگاہ اس کے والدین. پڑھے لکھے والدین کتنے ضروری بچے کی تربیت کے لیے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی الارمنگ چیز ہے، بڑی الارمنگ چیز ہے. اب یہ اسلام نے جب علم کے اوپر زور دیا ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. بچے نے وہاں سے لرننگ سٹارٹ کرنی ہے، تو ماں نے اس کو سکھانی ہے یہ بنیادی چیزیں اور پڑھانی ہے. تو والدین کے لیے علم انتہائی ضروری ہے، ان کا پڑھا لکھا ہونا، ان کا بنیادی علوم سے واقف ہونا، وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ہر اعتبار سے، کیونکہ انہوں نے اس بچے کو بیسک سکھانی ہے.
بیسک زندگی کے اندر جہاں سے اس نے آغاز کرنا ہے. ابھی اس نے چلنا سیکھنا ہے, بولنا سیکھنا ہے, اس نے ورڈ سیکھنے ہیں, لینگویج سیکھنی ہے. تو کون سی لینگویج بہتر ہے گھر کے اندر, اور والدین کو پھر وہ چیزیں گائیڈ لائن مل جاتی ہے. اب آپ اس کا اندازہ یوں کر لیں کہ جو والدین جب پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ بچے کی سائیکالوجی کیا ہے, نفسیات کیا ہے, چائلڈ سائیکالوجی کس چیز کا نام ہے, کس شے کا نام ہے, بچے کو تربیت کس انداز میں کرنی ہے, اس کو مارنا نہیں ہے, اس کو سمجھانا کیسے ہے, پیار سے کیسے کرنے ہیں. یہ معاملات تو علم سے اور تعلیم سے آتے ہیں. کن چیزوں کی ترغیب اس کو کس طرح دلانی ہے, کس طرح نہیں دلانی, کن امور کے اوپر اس کو منع کرنا ہے, کن پر نہیں کرنا, اگر منع کرنا ہے تو کس طرح اس کو سکھانا ہے. میں یہاں آپ کی وساطت سے ایک مثال دینا چاہوں گا. پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت جن کا نام پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے, عبدالستار ایدھی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, ان کی قبر پر ان کے درجات بلند فرمائے. وہ اپنے بارے میں یہ دیکھیں, یہ سیکھنے کی بات ہے. وہ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جب مجھے ٹفن دے کر بھیجا کرتی تھیں تو وہ مجھے 2 ٹفن دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ بیٹا یہ ایک آپ کا ہے اور ایک آپ نے کسی دوسرے بچے کے ساتھ شیئر کرنا ہے. وہ مجھے 2 سکے دیے کرتے تھے کہ بیٹا ایک آپ کا ہے اور ایک آپ نے اپنے ساتھ کے کلاس فیلو کے ساتھ شیئر کرنا ہے. وہاں سے ان کا یہ ویژن بنا اور انہوں نے انسانیت کی خدمت یہاں سے سیکھی اور شروع کی. تو آپ دیکھیے کہ ایک ماں نے ان کو بنیادی فکر دے دی اور ان کا ویژن کتنا براڈر کر دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت عبدالستار ایدھی کا نام جو ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ ان کو جانا جاتا ہے اور ان کا نام لیا جاتا ہے. تو پڑھے لکھے اگر والدین نہیں ہیں تو وہ کس طرح بچے کی تربیت کریں گے, اس کو کیا بنیادی اور بیسک چیزیں, چاہے اب دیکھیں گھر سے بچے کی تربیت سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر ہم کہیں کہ اس کو بنیادی دینی تعلیم سکھانی ہے تو والدین اس کو یہ چیز سکھا سکتے ہیں خود گھر کے اندر. اور جن مسائل کا سامنا ہماری سوسائٹی کو ہے اس وقت, ان مسائل کا حل بھی یہی ہے. آپ کو بچے کے حوالے سے جن خطرات اور جن خدشات کا آپ شکار ہیں وہ اپنے آپ خدشات دور کر سکتے ہیں اگر آپ کو بچے کو آپ خود پڑھا رہے ہیں, اس کو بیسک تعلیم خود دے رہے ہیں, گھر کے اندر اس کو تعلیم دے رہے ہیں. آقا علیہ السلام سے, آقا علیہ السلام کے جتنے بھی صاحبزادے ہیں, اگر ہم امام حسن اور امام حسین کی زندگیوں کی طرف غور کریں تو وہ آقا علیہ السلام کی گود سے سیکھا انہوں نے. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ نے ان کو زندگی کے ادب آداب سکھائے, زندگی کے چال چلن ان کو سکھائے کہ کہاں پر کس موقع پہ کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. اب یہ باہر سے کوئی نہیں سکھاتا. بچہ ہم کہیں کہ جی بدتمیز ہے اور اس نے تمیز کہاں سے سیکھنی ہے, وہ اس کو پیرنٹس سکھاتے ہیں, والدین سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ بڑا بھائی ہے, اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, یہ بڑی بہن ہے, اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, پھر بہن بھائی کے حقوق کیا ہیں, پھر اسی طرح والد ہے اس کو کیسے پکارنا ہے, بلانا ہے, دیگر گھر میں خاندان میں بڑے افراد ہیں. اب جب بچہ اسکول جاتا ہے, استاذ کے سامنے پیش ہوتا ہے, تو یہ والدین نے اس کو پہلے سے سکھا کر بھیجا ہوتا ہے کہ بیٹا استاد کا ادب اس انداز کے اندر کرنا ہے. ہم اگر دیکھیں تو حضور شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی, جن کو ہم غوث اعظم بھی کہتے ہیں, ان کی حیات مبارکہ میں آپ جب گھر سے نکلے ہیں تو پہلا درس جس نے آپ کو دیا وہ آپ کی والدہ تھی, اور انہوں نے آپ کو کیا کہا, بیٹا زندگی کے اندر کسی لمحے اور کسی موڑ کے اوپر بھی کبھی جھوٹ نہ بولنا. تو یہ ان کو سکھانے اور بتانے والی یہ ان کی والدہ تھی, ان کی ماں تھی, یہ انہوں نے ان کو سکھایا تھا. اور وہ خود ایک بہت بڑی عالمہ تھی, عارف باللہ تھیں وہ خاتون. اسی طرح ان کے والد, انہوں نے بنیادی تعلیم اپنے والد سے گھر میں حاصل کر چکے تھے. قرآن مجید کا حفظ ہو, حدیث پاک کی بنیادی تعلیم ہو, یہ بنیادی حدیث کی کتب, فقہ کی کتب اور قرآن مجید کا بیسک علم, یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی یہ اپنے والدین سے سیکھ کر پھر گھر سے نکلے اور سوئے بغداد چلے علم حاصل کرنے کے لیے. اور راستے میں پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ معروف واقعہ ہے کہ جب ڈاکوؤں سے ان کا واسطہ پڑا تو ڈاکو نے ان سے جب تلاشی لی, انہوں نے کہا کہ سارے جو پورا قافلہ ہے اس سے تو کچھ نہ کچھ مال ملا ہے, اس بچے سے ہم نے کہا کہ کچھ تیرے پاس ہے, تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں لیکن ہمیں وہ ملتے نہیں ہیں. تو ڈاکو نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہیں, انہوں نے کہا میری قمیض میں سلے ہوئے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ تو چھوٹا بچہ ہے اور تو سفر پر جا رہا ہے اور یہ تیرا کل زادے راہ ہے, تو نے آگر جا کے اکموڈیشن بھی اختیار کرنی ہے, سفر میں بھی کھانا پینا ہے, تو یہ ساری چیزیں تیری ہاسٹل کی فیس, میس کی فیس اور یونیورسٹی کی فیس, یہ ساری چیزیں تو یہی
نہیں تھی، یہ جمع پونجی تو نے ہمیں کیوں دے دی، یہ کیوں بتا دیا ہمیں، ہم تو جرم کر رہے ہیں، ہم تو ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا زندگی کے کسی موڑ کے اوپر بھی کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، ماں کا سکھایا ہوا علم ہے، یہ ماں کی دی ہوئی تعلیم ہے، یہ ماں کی گود ہے جو یہاں سے تربیت کرتی ہے۔ بہت خوبصورت، آپ کو انٹرپٹ کرنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار اگر آپ کی اجازت ہو تو نعت رسول مقبول کے کچھ اشعار سن لیے جائیں۔ یاسر نقشبندی صاحب۔ انسان مدینے میں رہے کہ مجھے انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور ان کی شفقت غم کو مٹا دیتی ہے کہ ان کی شفقت غم کو مٹا دیتی ہے جتنے آپ کا مہمان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا ہوں یہ کہہ کر دل و جان کہ چھوڑ آیا ہوں یہ کہہ کر دل و جان کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے طریقے سے آپ نے اس کو نبھایا۔ علامہ صاحب واپس گفتگو کی طرف جائیں گے۔ قرآن مجید کا آپ نے ذکر کیا، قرآن مجید کا ذکر اگر ہم نہیں کریں گے تو ظاہر ہے بات ادھوری رہے گی۔ حفظ قرآن کے متعلق احکامات، حفظ قرآن کے متعلق اسلام ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیجیے گا۔ جی زین، دیکھیے کہ بیسیکلی ہم جب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کے لیے علم کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا منبع وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو صحیح طور پر سیکھنا اور اس کا علم حاصل کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور جہاں تک آپ نے حفظ کی بات کی ہے تو قرآن مجید کی آپ دیکھیے کہ فقط ایک آیت تلاوت کرنی ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک حرف جو ہے، ہر حرف کے بدلے کے اندر نیکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یوں نہ سمجھو کہ یہ الف لام میم جو ہیں یہ ایک حرف ہے، فرمایا نہیں، الف یہ ایک الگ کلمہ ہے، لام یہ الگ کلمہ ہے، میم الگ کلمہ ہے، تو ہر کلمہ کے اوپر اللہ رب العزت وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جہاں تک حفظ قرآن کی بات ہے تو اس کے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حفظ قرآن کرتا ہے جو حافظ ہے، اس کے لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ یہ دنیا کا سورج اس کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر حافظ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ
کہ جو قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے تو جب قرآن مجید وہ قیامت کے دن وہ پیش ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو فرمائے گا کہ اے بندہ تیرے لیے اجر یہ ہے، اور تو جنت میں جب جا رہا ہے تو تیرے درجہ جنت کے اندر یہ ہے کہ تو الحمد سے تلاوت کرنا شروع کر قرآن مجید کو، اور جہاں پر والناس پڑھ کر تو ختم کرے گا وہاں تیرا آخری درجہ ہوگا۔ تو یہ تو قرآن مجید کے حفظ کے حوالے سے بات ہے۔ تو بیسیکلی قرآن مجید میں نے کہا جیسے عرض کیا ہے کہ بنیادی علم کا منبع ہے، وہ اتنا بڑا منبع ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر شے ایسی نہیں ہے جو ہم نے اس کتاب مبین کے اندر بیان نہ کر دی ہو، یعنی ہر شے کا علم وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اونٹ کی مہار گم ہو جائے، رسی گم ہو جائے، ہم نے اس کو تلاش کرنا ہو تو ہم اس کے لیے بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور ہمیں وہاں سے یہ مل جاتی ہے۔ تو گویا قرآن وہ تمام علوم کا منبع ہے۔ اگر آپ جدید علوم کی بات کریں، جدید سائنسی علوم کی بھی بات کریں تو وہ بھی آپ کو قرآن مجید کے اندر ان کا آپ کو مل جائے گا کہ جتنی بیسک ہے وہ آپ اگر کاسمولوجی کی بات کریں تو وہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے، اگر آپ آسٹرونومی کی بات کریں وہ بھی آپ کو قرآن مجید سے مل جائے گی۔ پھر اسی طرح بچے کی، انسان کی جو تخلیق اور پیدائش کا جتنا مرحلہ ہے اس پورے مرحلے کا ذکر قرآن مجید کے اندر کہ وہ کب کس کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے اور وہ کیسے کیسے کنڈیشنز بدلتا ہے، ان ساری کنڈیشنز کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہمیں مل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو گردش لیل و نہار ہے، یعنی دن اور رات کا تبدیل ہونا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ پھر سیاروں کی گردش ہے، یہ تو سائنس نے آج آ کر چند 100 سال پہلے اس بات کا اعتراف کیا کہ زمین کے ارد گرد یہ ستارے اور سیارے جو ہیں سورج کے ارد گرد یہ حرکت کر رہے ہیں، زمین گردش کر رہی ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کل فی فلکی یسبحون، یہ جتنے سیارے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے مدار کے اندر وہ گردش کر رہا ہے۔ تو آپ جتنے علوم کی بات کریں، اسی طرح دیگر مختلف علوم ہیں، اگر آپ ان کی بات کریں تو ہر علم ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے۔ پھر اگر آپ سوشل علم کی بات کریں، سوسائٹی کے علم کی بات کریں کہ ہم نے آپس میں کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہم نے کھانا پینا کیا ہے اور کیسے ہے، اور ہماری معیشت کیا ہوگی، اکانومی کیا ہوگی، پھر ہم نے گورنمنٹ حکومت اس کی فارمیشن کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، ان ساری چیزوں کی ہر ایک چیز کی گائیڈ لائن جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو بیسک چیز یہ ہے کہ قرآن مجید اس کا سیکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے حفظ کے بارے میں تو میں نے عرض کر دیا کہ آقا علیہ السلام نے جو اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں اس کو حفظ بھی ضرور کرنا چاہیے، لیکن قرآن مجید کا جو مطالعہ ہے اور تلاوت ہے وہ بیسیکلی تفکر اور تدبر کے ساتھ کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہیں پر افلا تعقلون کہتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کبھی کہتا ہے کہ کیا تم افلا تدبرون، کیا تم اس قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، افلا تفکرون، تم اس قرآن کے اندر تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ کہیں پر اولی الالباب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی عقل کی بات کی، فہم کی، سمجھ کی بات کی ہے۔ علامہ صاحب انٹرپٹ کرنا پڑے گا، کچھ ہی دیر میں بریک ہوگا، ہیڈ لائنز کا ٹائم ہوگا، اس کے بعد دوبارہ سے آئیں گے، اس کے اوپر گفتگو لازمی طور پر کریں گے۔ اشعار سن لیں گے یاسین نقشبندی صاحب سے۔ جی ہم بھی کاش مدینے میں بلائے جاتے کہ ہم بھی کاش مدینے میں بلائے جاتے شاہ کونین کے مہمان بنائے
कद तक नहीं नापे जाते। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं आज हम हुसूल तालीम के हवाले से। लाहौर में रोज़ा इफ्तार हो चुका है और इफ्तार का वक्त गुज़र चुका है। कुछ गुफ्तगू जिसको मुकम्मल करेंगे, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लामा हसन महमूद जमाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ स्टूडियो में, और मोहम्मद यासिन नक्शबंदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नात ख़्वाह हैं, अभी तक बड़े ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत कलाम हमने सुने हैं। अल्लामा साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। तालीम के मुतालिक बात हुई, तरबियत के मुतालिक बात हुई, कुरान मजीद के मुतालिक बात हुई, और एक कुरानी आयत का तर्जुमा इरशाद बारी ताला वो मेरे जहन में आ गया, मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बाद आप इसके मुतालिक हमें तालीम करेंगे। इरशाद बारी ताला है कि वो जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते बराबर नहीं हो सकते। बहुत खूबसूरत ज़ैन भाई, ये बड़ी खूबसूरत आयत मुबारका है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि ए महबूब आप इनको बता दीजिए कि जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते क्या वो बराबर हो सकते हैं। ये एक सवालिया अंदाज के अंदर बात की गई है। तो गोया इससे इल्म का मकाम व मर्तबा बताने की और इल्म की अहमियत उजागर की है कुरान मजीद ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कि जो अहले इल्म हैं उनका मकाम व मर्तबा क्या है। कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो उलमा हैं, यानी जो अहले इल्म हैं ये उनका मुकाम है कि वो अल्लाह से डरते हैं। बेसिकली इल्म का अगर हम देखें लुग़वी माना है जानना। तो इंसान खोज के अंदर रहे, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जानने की जुस्तजू के अंदर रहे, समझने की कोशिश करे, तो जितना वो, और बिलखुसूस अगर एक कलमा गो मुसलमान है और वो बिलखुसूस साइंटिफिक इल्म की तरफ अगर जाएगा तो वो अल्लाह के उतना ही करीब होता चला जाएगा, वो इतना ही अल्लाह के राज़ों से वाकिफ़ होता चला जाएगा, वो अल्लाह की ज़ात की कुर्बतों की तरफ चला जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और फिर आका अलैहिस्सलाम ने जो ये बात आपने इरशाद फरमाई, आपने जो कही, जिसकी तरफ इशारा किया कि ये जो आयत मुबारका आपने तिलावत की है, इसको मैं एक हदीस मुबारका के साथ जोड़कर अर्ज़ करना चाहूँगा, और वो ये है, यहाँ से हमें इल्म और अहले इल्म लोगों की फजीलत समझ में आती है। और वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम अपने दर दौलत, अपने काशान अक़दस से बाहर तशरीफ़ लाए तो मस्जिद नबवी के अंदर 2 हलके थे। एक हल्का ज़िक्र था, वहाँ पर तिलावत थी, ज़िक्र था, दुआ हो रही थी, और एक हल्का इल्म था। आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलाम ने हल्का इल्म को चुना और उसमें तशरीफ़ फरमा हो गए। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो 2 हल्के थे, एक ज़िक्र का और दुआ का हल्का था और एक इल्म का हल्का था। उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह चाहे तो उसे कबूल करे, चाहे तो उसे कबूल ना करे, लेकिन मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने हल्का इल्म को इख्तियार फरमाया। ये इल्म की अहमियत हमें पता चलती है कि दीन इस्लाम के अंदर इल्म हासिल करना, उसको शेयर करना, उसको डिस्कस करना, उसे आगे पहुंचाना, फर्दर सोसाइटी के अंदर उसको फैलाना, ये कितना ज़रूरी और कितनी अहमियत का हामिल है। इल्म हासिल करना, इल्म की अहमियत है। फिर इसी तरह इल्म की फजीलत आका अलैहिस्सलाम ने बताई तो फरमाया कि 1000 रकत पढ़ने वाला एक तरफ आबिद है, उससे बेहतर है अगर किसी ने फ़कत एक बाब इल्म का सीखा है। और यहाँ मैं बारे दिगर ये आपकी वसादत से बताना चाहूँगा कि एक बाब इल्म का जब आका अलैहिस्सलाम कह रहे हैं और फरमा रहे हैं, उस दौर में अभी इल्म, वो दीनी इल्म जिसका नाम है, वो उस अंदाज में मुरतब नहीं हुआ था। अभी तो अहादीस सहाबा कराम के दरमियान बिखरी हुई थी, जिसको हुज़ूर का जो फरमान याद था वो उसने याद किया हुआ था। तो हर तरह का इल्म इससे मुराद है। तो इल्म की जुस्तजू करनी, इल्म सीखना, और उसके अंदर नीयत ये हो
کہ مجھے جاننا ہے، اللہ کے رازوں کو پانا ہے۔ اللہ نے جو قرآن مجید کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میری کائنات کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، سوچو اور ان پر اپنی عقل کو اس پر صرف کرو، دماغ کو اس کے اوپر صرف کرو، تو دماغ کی کھیتی جو ہے وہ شاداب ہوتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے علم سے، اور دماغ کی مشینری کو زنگ لگ جاتا ہے اگر علم حاصل نہ کیا جائے۔ اس سے ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے اندر، علم سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، فرق بتا دیا کہ آقا اسلام نے خود بھی اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو حضور نے علم کو ترجیح دی ہے اور حضور نے حلقہ علم کو بھی اختیار فرمایا ہے، تو وہاں سے بھی ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو علم والے ہیں اور جو بغیر علم والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ آگے چل کر جب آپ دین کی ترویج کا کام کرتے ہیں، جب آپ کا واسطہ دنیا کے اندر دیگر لوگوں سے، دیگر مذاہب کے لوگوں سے اور دیگر سوسائٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں پر تو وہی سروائیو کر سکتا ہے نا جو صاحب علم ہو۔ بے شک جس نے علم بنیادی علم نہیں حاصل کیا تو وہ تو اپنی ذات سے بھی ناواقف ہے، جس کو کہا گیا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو اور بہت خوبصورت طریقے سے تعلیم کیا ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور فیڈ بیک میں ساتھ ساتھ آپ سجیشنز بھی دے سکتے ہیں کہ کس ٹاپک کے اوپر آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن جاتے جاتے میں استدعا کروں گا یاسر نقشبندی صاحب سے کہ کچھ اشعار ہمیں سنا دیجیے۔ مجھے